बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया। मुल्क भर में इस हवाले से जश्न के सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और क्यों ना हो, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी और वो शिकस्त जो आज भी दुश्मन के खटक रही है, दुश्मन को तकलीफ है। और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल वो कहते हैं कि आज भी जारी है, तो यकीनन ये इसीलिए जारी है क्योंकि वो नाकाम हो चुका था। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी का जो झंडा पाकिस्तान ने गाड़ा, वो जो है उसका एहतराम, उसका बार बार जिक्र जो है वो खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार कहते हैं कि जहाज जो है वो गिराए गए थे इसमें। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मार्का हक के हवाले से DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि एयर हेडक्वार्टर्स में भी एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। एयर चीफ ने खिताब भी किया, उन्होंने शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, जबकि वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान आज हमारे टॉपिक्स में शामिल है। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से पहले आपका तारुफ करवाएं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मावने खसूसी वज़ीर आज़म तलहा बरकी साहब। तलहा बरकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब, हम जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक की कामयाबी को, और आज DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अगर उसमें भी बात करें तो बड़ा उन्होंने वाज़िया कहा कि हम पहले भी तैयार थे और हम आज भी तैयार हैं। ये जंग फिजा, जमीन, समंदर, साइबर में थी, क्योंकि साइबर हमने हर शोबे में भारत को शिकस्त दी। देखिए उमर साहब, इसमें कोई दो राह नहीं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को एक शर्मनाक अंजाम से दो चार किया, बल्कि उन्हें उनकी सरजमीन पर तारे भी दिखाए, उनको धूल भी छिटाई, और दुनिया भर के अंदर एक मैसेज गया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। हम दफाई एतबार से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुँचे हैं। और जिस जंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि आप 10 मई 2025 के बाद से अब तक पाकिस्तान को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान ने, मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो जीत के 100 बाप होते हैं और भारत के साथ और दुनिया से बहादुरों की इज्जत करती है। भारत की जो जगहंसाई है वो हमसे ज्यादा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। देखें, बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले ये बताया कि इनके 6 तैयारे गिरे हैं और अब उनका मामला तो वो 11 तक ले गए हैं। हमारे आज एयर चीफ ने बताया कि हमने 8 तैयारे उनके गिराए हैं। और बात ये कि आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मुझे याद पड़ता है कि 11 मई 2025 को भी मोदी साहब ने अपनी सेना से खिताब किया था और बड़ी एम्बेरसमेंट से 2-4 थे कि हम जीते हैं। मैंने कहा जो जीत होती है वो चेहरों से पता चलता है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम अपनी फौज के पीछे खड़े थे और 10 मई को भी जश्न मनाया था। और आज भी आप देख लें कि कराची से लेकर खैबर तक लोग एक खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये फतह जो है ये दुनिया भर के लोगों को भी पता है। और उस दिन 2025 10 मई के बाद आज तक पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया हर महाज पे। और ये सिर्फ बात दफाई एतबार से खुद इंसानी की मंजिल पे नहीं कि पाकिस्तान को मिलने वाली इस खत्ते के अंदर अहमियत और हैसियत की वजह है कि आज पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग थी वो ख़त्म करवाई, उनको मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाया और आज दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया सरखरू हुई अल्लाह की अदालत में भी और पाकिस्तान के अवाम की अदालत में भी। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है और आगे की तरफ बढ़ने का जो हम बढ़ भी रहे हैं ना, हम तो इतनी बड़ी जंग रुकवा रहे हैं। हम दो काम पाकिस्तान के अंदर हो गए जिसपे कोई दो राह नहीं है। नंबर 1 कि दफाई एतबार से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर साबित हुआ है। नंबर 2 कि पाकिस्तान की सफारती महाज पर दुनिया भर के अंदर पजीराई हुई है, पाकिस्तान ने अपनी सफारती अहमियत बनाई है। आगे जाके हमें मुआशी हवाले से खुद इंसानी की मंजिल पर पहुंचना है। इस हवाले से एक यकसुई और संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। और बात है कि अगर आप पूरी अपनी सियासी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान वो ज़िम्मेदार मुल्क है कि हर प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा कि हम आपस में तनाज़ात का हल बैठ के करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी एक माइंडसेट का नाम है। जब से ये बरसकदार आए हैं 2014 से अब तक आए तो थे ये शाइनिंग इंडिया के नाम पे। मेरा ख्याल जिस एम्बेरसमेंट से इन्होंने इंडिया को 2-4 किया है उसका सेकुलरिज्म भी हवा में तहलील हो गया है, उसका जमहूरी पोस्चर भी तबाह हो गया है और आज वो शख्स जो है वो इंतहा पसंद भी है
شدت پسندی اور دہشت گرد بھی ہے. ایک بات آپ میری لکھ کے رکھ لیں کہ بھارت اس کے بعد کبھی جارحیت کا تصور نہیں کرے گا, کیونکہ جو دھول پاکستان کی فضائیہ نے ان کو چٹائی ہے. سر وہ کمال کر دیا, جو رافیل کبھی گرا نہیں تھا, یہ ان کو رافیل کو گرایا. ذکر کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بالا کوٹ پہ انہوں نے ایک شرارت کی تھی, اس وقت 24 گھنٹے کے اندر ہماری فضائیہ نے جواب دیا تھا, اور ان کے دونوں جہاز جنہوں نے پاک سر زمین کی خلاف ورزی کی تھی انہیں زمین پہ دے مارا تھا. اور اس وقت نریندر مودی صاحب کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم کیا کرتے. تو دیکھ لیا انہوں نے, رافیل کا آزما کے بھی دیکھ لیا. رافیل کے مقابلے پہ جو قومی جذبہ اور بلبلہ پاکستانی فوج نے دکھایا, 24 کروڑ عوام ان کی پشت پہ تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ اور بلبلہ بروئے کار لا کر پاکستان کو اس کے حقیقی مقاصد کی تکمیل تک پہنچا. بالکل ٹھیک ہے. طلحہ برقی صاحب, الحمدللہ ہماری فوج ہمارا فخر ہے, اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. آج ہم بات دیکھتے ہیں پاکستان کے دفاع کی جانب, تو یقیناً ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنی فوج پر. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ یہ جنگ فضا, زمین, سمندر, سائبر میں تھی, اور ہم نے ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی. عمر صاحب, یہ جنگ میں بالکل, یہ جب ہم نے اس میں اپنے سے بہت بڑے دشمن کو اپنے ایمان کے جذبے سے ہماری پاک افواج, فضائیہ, بحریہ, ہماری عوام, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کر یکجہتی کے ساتھ اس دشمن کو جب ہرایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پہلی قدم تھا ہماری کامیابیوں کا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں آج تک اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے نقشے پہ پاکستان دوبارہ ایک بار جو ہے وہ ابھرا, اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوئی, اور سفارتی محاذوں کے اوپر ہمیں دنیا کے اندر وہ مقام اور عزت ملا جو شاید ہم نے تو اپنی زندگیوں میں نہ سوچا تھا کہ ہم تک یہاں پہنچیں گے. لیکن ہمارے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سپاہی سالار صاحب نے دن رات محنت کر کے ہمیں وہ دن دکھایا ساری قوم کو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دن میں, اس خوشیوں میں, ان جیتوں کے اندر جو سب سے اہم ہیں وہ شہید ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, اور انہوں نے اپنی والدہ, اپنے والد, اپنے بہن بھائی, بیوی, بچوں کو چھوڑ کر ہماری راتوں کی نیندوں کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی اس دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور وہ غازی ہیں جنہوں نے مختلف مقامات کے اوپر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کے اس وطن کا دفاع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کے اندر جو کامیابی کا راز تھا وہ ہمارا متحد ہونا تھا پوری قوم کا. اور جب ہماری قوم متحد ہوئی اور ہماری پاک افواج نے اس دشمن کو منہ توڑ جواب دیا, تو آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ چند سال تو کیا, بہت سے سالوں میں اب مودی ہو یا مودی کے جیسے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ جب بات کر رہے ہیں اس کی, تو ہم پاک فضائیہ کا بھی ذکر کریں. طلحہ برقی صاحب, کس بہادری سے, کس زبردست طریقے سے انڈیا کا رافیل, جو کہ انڈیا کا غرور تھا, وہ خاک میں ملا دیا. سر بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پاک افواج, پاک فضائیہ, پاک بحریہ, ان سب نے مل کر دشمن کے ساتھ جو مقابلہ کیا, اور یہ جنگ جو تھی, یہ جب میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں ہم زیرو لائن کے اوپر تھے ان دنوں میں, اپنے حلقے میں پھر رہے تھے, ہمارے پاس جامن ہے, گونڈ ہے, گونڈی ہے, ڈیارہ ہے, یہ سارے علاقے. تو آپ یقین مانیں گے کہ آج تک کی تاریخ میں بھی ہمارے دیہاتوں میں جو بابے, جو نوجوان, جو بزرگ جو ہیں, وہ اس دن کو یاد کر کے جو ہے وہ آج کے دن بھی مٹھائی بانٹتے ہیں, کیونکہ یہ جو شکست تھی یہ پوری دنیا نے دیکھی, اور یہ ایک واضح جنگ تھی. اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ شکست یا جیت کس کی ہوئی. پوری دنیا نے اس بات کو مانا, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اس نے مانا کہ پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کی افواج, پاکستان کی بحریہ, پاکستان کی سویلین گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ہر شہری متحد ہو کے پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کو شکست دے گیا. ٹھیک. اچھا طلحہ برقی صاحب, ہم مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں, تو مجھے آپ نے جس طرح کا آپ کا تعلق بھی اوبویسلی بارڈر سے, یا لدڑ اور جو بسین اور یہ سارا علاقہ آتا ہے, تو ایک جوش و خروش آج بھی ہے, اور وہ دیکھنے کے لائق. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق میں جو کامیابی تھی, اس کے بعد آج ہم ایران امریکہ کی جو ہے سیز فائر کروائی, یہ سارا اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکہ حق کی جو کامیابی تھی وہ اس سیڑھی کا پہلا قدم تھا. سر اس سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے دشمن کا جو ہم نے, ہماری افواج نے دشمن کو جو ایک شکست دی,
اس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان ایک پرامن قوم ہے تب تک جب تک اس کے جغرافیائی اور اس کے سرحدوں پہ کوئی بھی دشمن اندرونی یا بیرونی اگر کبھی بھی کوئی حرکت کرے گا تو ہماری افواج کی کیپیسٹی جو ہے وہ دنیا نے دیکھ لی، ہماری فضائیہ کی کیپیسٹی دنیا نے دیکھ لی، ہماری بحریہ کی کیپیسٹی دنیا نے دیکھ لی، اور ہماری پاکستان کی عوام کی یہ کیپیسٹی دیکھ لی کہ ہمارے اندرونی معاملات جو مرضی ہوں، جب وقت آئے گا، ملک کا نام آئے گا، دشمن کی بات آئے گی تو ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ٹھیک، اچھا طلحہ برقی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بارڈر ایریا سے ہی ہے، تو کیا جوش و جذبہ تھا اس وقت؟ ایک سال پہلے کی بات کریں، ہم نے دیکھا آپ وہاں پر تھے، تو لوگوں کا جوش و جذبہ، اور آج جبکہ الحمدللہ اس کامیابی کو ہم سیلیبریٹ کریں، مارکے حق ایک سال مکمل ہو گیا، جو جذبہ ہے اس کو کس طریقے سے بیان کریں گے؟ سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کا جو جوش و جذبہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ان کو پتا ہو کہ سرحدوں کے محافظ جو ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے مورچے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جہاں سے بھی ہماری افواج اپنے مورچوں میں جب پہنچی، جب شروع ہوا یہ واقعہ، دشمن نے ہمارے ساتھ مستی کرنے کی کوشش کی میں جب حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بس میں آپ سے یہ بتا دوں کہ 80 سال سے لے کے 90 سال سے لے کے 10 سال 15 سال کے بچے تک اور ہماری بہنیں اور ہماری والدائیں جو گھروں میں تھیں، یہ سب اس جذبے کے ساتھ تیار تھے کہ اگر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اور یہ جو کولیکٹیو سپورٹ تھی، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس کی وجہ فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب کی ایک لیڈرشپ، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام میں یہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہم نے ہر لحاظ کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ سپاہی سالار صاحب نے اپنے ایک طریقے کے ساتھ اس پبلک کو یہ چیز باور کروا دی تھی کہ اللہ کے حکم سے ہم انشاءاللہ تعالی دشمن کو وہ جواب دیں گے جو شاید اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ صحیح، بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ طلحہ برقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طریقے سے بیان کر رہے تھے، کیونکہ وہاں ان دنوں میں بارڈر کے پاس بھی رہے۔ جبار چوہی صاحب، آپ کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا، اور میں نے پھر اپنے ابتدائیے میں اس کو شامل بھی کیا، کہ اگر آپریشن سندور ختم ہو گیا تھا تو وہ پھر ابھی تک جاری کیوں ہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ بحث کر رہے تھے انڈین چینلز پہ۔ وہ ہمیشہ ہندوستان کہتا ہے نا، جب سے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ پہلے دن انہوں نے وہ کہہ دیا، شروع کر دیا کہ آپریشن سندور ہمارا ختم ہی نہیں ہوا۔ تو میں اپنا انڈین چینلز کے اوپر جا کے یہ ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ میں کہا اگر آپ کا جاری ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہے تو پھر جاری نہیں ہو سکتا۔ کامیابی مطلب ایک چیز ہے، پروسیس ہے، ہوا کامیاب ہوا، آپ نے اس کو بنڈن اور کر دیا۔ لیکن وہ یہ والا معاملہ ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ مانے ہوئے اندر سے، ان کو پتا ہے، انہیں پتہ ہے شکست ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا اور جو ہے روشن باب ہے۔ اور پاکستان ایئر فورس نے ذکر کیا سلمان صاحب نے، میں بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس نے کمال کر دیا، دنیا اس کی یہ نصاب میں پڑھایا جائے گا۔ وہ سائلنٹ کل چین بنائی کہ جو دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں وہ اپنی کاغذوں تک لانے سے ڈر رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو دنیا جو ہے اس میں اسٹڈی کرنا شروع ہوگی کہ یہ پی ایف نے کیا کیا ہے، پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا ہے، کہ کیسے یعنی اپنے جہاز بچائے، ان کی ٹیریٹری میں بھی داخل نہیں ہوئے اور وہاں سے ان کو ادھر بھی نہیں آنے دیا، اور کس طرح ان کو جو ہے وہ مار گرایا۔ یہ جو اپنا مارکہ حق تھا، یہ اس میں تینوں ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے اپنے محاذ کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ ایئر فورس نے اپنی جو ہے نا وہ جو ایئر بالادستی ہے ہوا کی وہ قائم کر کے دکھائی، دھاک بٹھائی پوری دنیا کے اوپر پاکستان کے دفاع کی۔ ایل او سی کے اوپر جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہندوستان کے جو فوجی تھے وہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے، وہاں پر جب وہ سفید جھنڈے ہمیں جگہ جگہ لہراتے نظر آئے۔ ہم نے تو ثبوت دکھائے نا۔ دیکھیں جبار چوہی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کی تو ہم نے جو وہاں پر تباہی کی ہم نے اس کے ثبوت دکھائے۔ انڈیا تو آج تک ثبوت نہیں دکھا سکتا۔ ہمارا جو اور انڈیا نے ایک جبار چوہی صاحب، انڈیا نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ جنگ روکے، ہم نے تو نہیں کہا۔ بالکل، ہم نے تو پہلے کا ویٹ فار رسپانس ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ بالکل، اور ہم نے وہ 4 گھنٹے میں سارا ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو مسکنسپشن پال کے بیٹھے تھے، پوری طرح ایک روایتی جنگ کی کوئی تصویر اپنے ذہنوں میں لے کے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا پاکستان نے تو ملٹی ڈومین وارفیئر جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا، اس کو کامیابی سے ایگزیکیوٹ بھی کر دیا، پھر سائبر میں چلے گئے، سائبر میں ان کا ہر محاذ پہ شکست دی، ہر محاذ کے اوپر۔ تو یہ جب دیکھا انہوں نے ٹوٹل کیلکولیشن کی، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جلدی سے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کے ریکویسٹ کرا کے اس کے پاؤں پکڑے جا کے سیز فائر ہوگی۔ پاکستان نے ریسٹرینٹ دکھایا، پاکستان نے جو ہے
پاکستانی میڈیا نے بڑا اس وقت امپورٹنٹ اور اہم کردار ادا کیا. پاکستانی میڈیا کے پاس دیکھیں عمر صاحب ایک لیتھل کمبینیشن تھا. پاکستان کے میڈیا کے پاس جو نیریٹو کی وار تھی اس کو لڑنے کے لیے 2 ہتھیار پاکستان کے پاس تھے. ایک تھا فیکٹ کا اظہار یا حقائق کا, اور دوسرا سچائی کا اظہار. جب فیکٹ اور سچائی کے 2 ہتھیار کسی جرنلسٹ کے پاس آتے ہیں نا تو وہ کسی محاذ کے اوپر بھی مار نہیں کھاتا, اور پاکستان کے پاس یہ دونوں ہتھیار موجود تھے. ہم نے کہا کہ پہلی دنیا میں جب بھی انہوں نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا ہمارے اوپر ڈال دیا, ہم دب گئے, مان لیا, لیکن ہم نے بھی دبا کے جواب دیا. اور اب پہلگام جو ہے وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے کیا نہیں ہے. ہم اس میں جو ہے ہمارے کلین ہینڈ ہے, ہمارا سچ کے ساتھ جائیں گے اور اب پورا پاکستان آگے بڑھا. اور وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں ہم نے نکال دی الحمدللہ. ہم آج فخر محسوس کرتے ہیں. 1 سال ہو گیا مار کے ہاتھ پہ. ایک ویڈیو کلپ کا ہم ذکر کر رہے تھے جب ہم بات کر رہے تھے سلمان غنی صاحب پروگرام سے پہلے, کہ خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ پاکستان اتنا بھرپور جواب دے. یہ ایک انڈین چینل پہ انڈین اینکر جو ہے ان کے وزیر خارجہ جے شنکر سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, تو اس کا یہ جواباً کہنا تھا. جے شنکر نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ اتنی تیاری میں تھے. دیکھیں ابھی جب ایئر فورس کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں پاکستانی میڈیا نہیں, میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ کا حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آسمان کی ملک ہے, کہ ہواؤں اور فضاؤں پہ اس کا راج ہے. ہواؤں اور فضاؤں سے اوپر بھی ایک طاقت تھی, اس کی تائید اور حمایت بھی حاصل تھی. دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستانی فوج کی, پاکستانی فضائیہ کی, نیول کی پیشہ ورانہ اہلیت اور صلاحیت ہے جسے دنیا نے مانا ہے. اور بات یہ کہ جب آپ پہلگام واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ یہ ماضی میں جب سے مودی صاحب بس اقتدار آئے پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے یہی اربا پلوامہ میں اختیار کیا, اڑی میں اختیار کیا, اور ہر جگہ یہ ایکسپوز ہوئے کہ بعض الزام پاکستان پہ لگاتے تھے. ان کے تحقیقاتی ادارے کہتے تھے کہ ہمارے خود انتہا پسند اس میں. بات یہ کہ اگر پہلگام واقعہ ہوا تھا تو آج تک بھارت نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی؟ اس لیے نہیں کروائی کہ ان کو تو پتہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے ہوا ہے, اور اس شر میں سے پاکستان کے لیے خیر نکلی. اچھا تو سلمان غنی صاحب سوری, آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایران امریکہ سیز فائر جنگ رکوانا پاکستان کا اہم کردار, یہ سب اسی سلسلے کی کڑی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ سلسلہ جو 10 مئی 2025 سے شروع ہوا ہے پاکستان ٹیک آف کیا ہے. نہ صرف پاکستان کو دفاعی اعتبار سے دنیا نے پاکستان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے, بلکہ پاکستان کے اس خطے میں ایک بڑا رول سامنے آیا ہے. پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے, لیکن پاکستان کا بڑا کردار کہ آج دنیا کی 3 بڑے ملک جو ہیں چین, رشیا اور امریکہ, وہ بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں, پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو جنگ کی بات ہے نا, دیکھیں دفاعی اعتبار سے تو آپ پہنچے خود نصاری کی منزل پہ, لیکن سفارتی اہلیت اور اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا بھر کے تمام اہم ممالک پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور پاکستان کی جانب سے جنگ بندی اور خاص طور پہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو کچھ پاکستان کر رہا تھا اس کی وہ تائید کر رہے تھے. اور پھر سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو 2 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں دونوں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. ابھی آپ نے جب میڈیا کا ذکر کیا پاکستانی میڈیا کا, تو ذرا بھارتی میڈیا بھی دیکھ لیں کہ وہ جو گودی میڈیا تھا, میرا خیال میڈیا کا کبھی یہ رول نہیں ہوتا کہ میڈیا جنگ و جدل کی بات کرے, میڈیا اس طرح امن کو تہوبالا کرنے کی بات کرے. وہ تو لاہور کی بندرگاہ پہ حملہ کی بات کر رہے تھے, اور ان کا سب سے زیادہ امبیرسمنٹ آپ دیکھیں. ایک چیز میں ان کو ضرور سراہوں گا کہ جو پاکستان کی ثالثی اہمیت واضح ہوئی ہے اس کے بعد, چونکہ میں بھی انڈین چینل دیکھتا ہوں, کہ ان کے اینکرز اب خود ان کے حکومتی ذمہ داران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کس سطح پہ لاگے کھڑا کر دیا. اور مودی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا بھر میں ایکسپوز مودی صاحب ہوئے. اور جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو کینیڈا میں دہشت گردی ہوئی تھی سکھوں کے خلاف, وہ تو کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ کو دکھایا کہ یہ ثبوت ہے, یہ انڈیا انوالو ہے. اس کے بعد امریکہ میں انہوں نے یہ کام کیا, پاکستان میں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال اس کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا دیکھ چکی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, CNN, BBC, سب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر پاکستان کی بات ہوتی ہے, اسلام آباد کی اہمیت کی بات ہوتی ہے, فیلڈ مارشل کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کو لوگ سراہتے نظر آتے ہیں. پاکستان نے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب 22 اپریل کو انہوں نے الزام تراشی کی پاکستان پہ, تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور اس وقت ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی جس پہ کہا تھا کہ اسے ٹیسٹ کیس بنائیں, اس کی تحقیقات کروائیں,
عالمی کسی ادارے کو شامل کرے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اصل دہشت گرد کون ہے. میرا خیال دنیا کے سامنے بھارت بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو کیا گیا, لیکن ہم بات کریں ابھی تو آج کیونکہ ہم سیلیبریٹ کریں مارکے حق کی فتح کے حوالے سے, محسن نقوی صاحب نے بھی آج جو ہے وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جنگ کے دوران انتہائی اہم اور بروقت معلومات فراہم کی جن کی بنیاد پر پیش کی تیاری ممکن ہوئی. یہ بات تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے, اپنی فوج پر فخر ہے, اپنی ایجنسیز پر فخر ہے, جن کی وجہ سے دیکھیں اپنے سے دیکھیں بھارت بڑا ملک ہے, ان کی بڑی فوج ہے, اور لیکن اس کو شکست بھی دی اور ایسی شکست دی جس کی گواہی انٹرنیشنل دیگر ممالک دے رہے ہیں. جب آپ بالکل عمر دیکھیں یہ ایسا میں نے پہلے کہا کہ ایسا روشن باب ہے کہ اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں یہ ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسے موڑ پہ ہم کھڑے ہیں, ایک بہترین یعنی زندگی کا تاریخ کا جو لمحہ ہے الحمدللہ کر رہے ہیں, اور ہم نے پچھلے پورے ایک سال میں ایکسل کیا. ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے, ہر محاذ کے اوپر ڈیلیور کیا. ہماری جو دنیا میں پاکستان کو ایک باوقار ملک بنانے میں, امن کا خواہاں بنانے میں, ثالثی کے کردار میں, باقی معاملات میں ذمہ دار ہونے میں, ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کے حوالے سے, امن کی خواہش رکھنے والے ملک کے. تو جیسے کہ فیلڈ مارشل اعظم منیر نے کہا تھا اس مارکے کے بعد کہ پاکستان نے کبھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, وہ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ ہم گلوبل ساؤتھ کے اپنا جانا وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بتا دیا ان کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بلف کرتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ نیٹ سٹیبلائزر ہے. پاکستان نے ہمیشہ اسی سٹیبلائزیشن کی, اس ریجن کو سٹیبل کرنے کی ہی بات کی. ابھی سلمان صاحب نے ذکر کیا تھا کینیڈا کا, کہ کینیڈا میں ان کی جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے وہاں پہ ان کو ہردیپ سنگھ نجر کو انہوں نے شہید کیا وہاں پہ سکھ لیڈر کو. یہ تو کینیڈا کا واقعہ تھا. میں آپ کو امریکہ اسی مہینے سزا ہونے جا رہی ہے امریکہ میں. گرپتونت سنگھ پنو جو کہ یہ ریفرنڈم آرگنائز کراتے ہیں خالصتان کے, ان کے اوپر مرڈر فار ہائر پلاٹ کا, ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے را نے ایک بندہ اپنا ہندوستان سے بھیجا, نکھل گپتا نام کا بندہ وہاں بھیجا. وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ ایک ڈرگ کارٹل کے ساتھ ڈیل کی. وہاں پر ایف بی آئی کو پتا چل گیا اور وہ بندہ وہاں پہ اریسٹ ہوا, اس کو ایکسٹریٹ کر کے وہ لے کے گئے. اس نے گلٹی پلیڈ کیا پچھلے مہینے, اور ابھی اس مہینے کی 15 تاریخ کو اس کو سزا سنائی جانی. اور ایک را کا جو حاضر سروس ہے وکاس یادو, وہ ایف بی آئی کی لسٹ کے اوپر اشتہاری ہوا. یہ ان کے کالے کرتوت ہیں, پوری دنیا جان چکی ہے. 5 آئیز نے جسٹن ٹروڈو کی بات کی, 5 آئیز نے جو پوری طرح انفارمیشن دے کے بتایا کہ ہندوستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں جو وہ مبتلا, دنیا کو پوری طرح ایکسپوز کیا ہے. اور پاکستان نے جو ہے وہ دنیا میں اپنا ایک پرامن, ایک ذمہ دار ملک کا جو اپنا جو شبیہ ہے وہ قائم کیا, پرسپشن قائم کیا. یقیناً طور پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں عمر صاحب ایک بندے کو اور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر ہم نے عسکری اور منتخب قیادت کا ذکر کیا ہے, اس میں ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ, جی بالکل مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ دن رات وہ تو سوئے بھی نہیں, کافی سرگرم رہا اور بری طرح سے دیکھیں میڈیا کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, عالمی میڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے, درست انفارمیشن ان کو دے رہے تھے, اور انہوں نے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے, اور ساتھ یہ بتایا کہ پاکستان دفاعی پالیسی پہ کاربند ہے. دیکھیں ایک فکرہ مجھے آج تک یاد ہے, جب یہ آیا کہ جی پاکستان, تو میں سمجھا کہ اس میں شاید کوئی کمزوری کا پہلو ہے کہ ہم دفاعی پالیسی پہ ہیں. میرا خیال اس بات کو سب سے زیادہ دنیا نے سراہا کہ پاکستان نے جنگ مسلط نہیں کی, پاکستان نے رد عمل دیا ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایٹمی دھماکے بھی جب انڈیا نے کیے تھے, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری اس علاقے میں چتراہٹ قائم ہوگی, وہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر نے بھی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلنٹن صاحب بھی ان پہ پریشر ڈال رہے تھے, دنیا پریشر ڈال رہی تھی, اور وہ پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب تھے وہ خاموش تھے. انہوں نے اپنی قوم سے مشاورت کی, اقتدار کی قربانی دے دی, لیکن انہوں نے ایسا ٹھوکا انڈیا کو کہ اب اس کے بعد وہ جو ایک بالادستی کا خواب تھا وہ تو چکنا چور ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ نے, پاکستان کی حکومت نے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے, وہ قائم رہنا چاہیے, اور یہی پاکستان کو آگے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب آج صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کا جب ذکر کرتے تو مجھے یاد ہے کئی دن وہ سوئے نہیں تھے, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ مسلسل, مجھے یاد ہے صبح 4 بجے 5 بجے مسلسل جاگتے رہتے تھے. اور یہ بڑی بات ہے, بہت بڑا اصل محاذ دیکھیں سر, ایک جنگ تو بارڈر پہ بھی ہو رہی تھی, آسمان پہ بھی ہو رہی تھی, میڈیا وار بھی تھی, اس پہ عطا اللہ تارڑ صاحب کو جتنا بھی انفارمیشن وارفیئر ظاہر عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں, ڈی جی ایس پی آر, دونوں نے مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کیا. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے ہمارے جو ہے وہ یوٹیوب چینل بند کر دیے, میرے جیسے لوگوں کو, اب تمام لوگوں کو جب ایکس ہینڈل, جب پاکستان کا نیریٹو جو ہے سوشل میڈیا بند ہوا, سوشل میڈیا وہاں پہ پاکستان کا, اس وقت
وقت ہم نے اس وقت عطا تارڑ صاحب نے جو فیصلہ کیا، اس وقت جو آئیڈیا لے کے آئے کہ ایڈز کے ذریعے جو ہے نا اپنا گوگل ایڈز کے ذریعے یوٹیوب کے ہندوستان کے اندر پاکستان کے قومی نغمے چلائے، یہ وہ ایک ایسا کارنامہ ہے ان کا کہ یہ وہ دنیا یاد رکھے گی کہ کس طرح جب پورے راستے جب بند کر دیے انہوں نے کمیونیکیشن کے، تو اس وقت کمیونیکیشن کے منسٹر نے جو ہے وہ راستے تلاش کیے کہ جب پاکستان کا بیانیہ، پاکستان کے ملی نغمے، پاکستان کا اچھا نام جو ہے وہ ہندوستان تک اس وقت بھی پہنچتا رہا. تو یہ وہ کردار ہے وزارت انفارمیشن کا اور عطا اللہ تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے ہر شخص نے جو ہے نا اپنے وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا تعلق ایک نظریاتی گھرانے کے ساتھ تھا اور وہ یکسو تھے، انڈین طرز عمل کے والے سے، انڈیا کے مائنڈ سیٹ کے والے سے یکسو تھے، سنجیدہ تھے اور بہترین. بالکل رفیق تارڑ صاحب کے وہ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کا شروع سے اور بڑے انرجیٹک بھی ہیں ہمارے وفاقی وزیر. اب ہم بات تھوڑی سی ہم کریں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج جو ہے وہ گلگت بلتستان کا دورہ کیا، وہاں پر مختلف اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، بجلی، سولر بجلی، سیف سٹیز، لیپ ٹاپ اسکیم سمیت دیگر کا جو ہے وہ افتتاح. میں نے ان کا وہ دیکھا ہے، وہ انہوں نے کچھ پروجیکٹس کا وہاں اعلان کیا، لیکن سب سے اہم بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے 4 دانش اسکول وہاں پر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ آج سب سے بڑی قومی ضرورت ہے. بات ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اگر آپ پڑھائی کے ساتھ لنک کریں گے، انہیں اچھی سہولتیں فراہم کریں گے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. میں اس میں مثال دینا چاہتا ہوں علی خامنائی صاحب کی. ایک بچہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، تو خامنائی انہیں کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے، آپ نے شہید نہیں ہونا، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا ہے، اور بڑا آدمی بننے کے بعد اگر آپ کو شہادت نصیب ہوگی تو آپ خوش قسمت ہوں گے. آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کے بچے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ذہین ہیں، انہیں مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، انہیں وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے. کہ شہباز شریف صاحب کا ایک خواب تھا جسے انہوں نے حقیقت کا رنگ دیا ہے کہ یہ دانش اسکول کا، اس پہ بڑی ساری کرٹیسزم بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ شخص اپنی یکسوئی کے ساتھ یہ دنیا پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، پسماندہ علاقوں کے اندر جا کر دانش اسکول کا تجربہ جو قائم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یقیناً اس سے نچلے طبقے کے لوگوں کے بچوں کو جدید سہولتیں بھی ملیں گی، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور پاکستان کا مستقبل روشن انہی بچوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور دانش اسکول کی ہم جب بات کرتے ہیں، ہم نے بڑی سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں جبار چوہی صاحب، یہ وہ سٹوریز ہیں بلکہ حقیقت ہے. سٹوریز تو ہم کہیں نا کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی ہیں. تو پھر ہم جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ دانش اسکول میں بڑے لاہور کی مثال دیں نا، محسن کی، مجھے یاد ہے میرے تو علاقے اسلام پور میں آخری بس اسٹاپ کے محسن پہ کام کرنے والا بچہ اس کو پھر دانش اسکول میں جو ہے آشیانہ میں گھر بھی آئی تھنک دیا گیا. اور اسی طریقے سے اب غریب کے بچے پہ اعتماد کر کے دیکھیں، وہ پاکستان کالج میں لیکچرار ہے تو وہ ڈیلیور کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ہم نے تقریبات میں دیکھا کہ دانش اسکول سے پڑھے ہوئے بچے جو ہے نا وہ گولڈ میڈل لے کے آ رہے ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم میں سارا کچھ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پرفارمنس ہی میرٹ بیس سامنے آئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اپنا گلگت بلتستان جانا، آج کے دن جانا، یہ بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے. ذرا بڑا ہمارے لیے بڑا ایک دن ہے، فتح کا دن ہے. تو آج اس دن جو ہے گلگت بلتستان کا دورہ کرنا، یہ بھی بڑا ایک اہم قدم ہے. اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ دانش اسکول کا اعلان کرنا، یہ ہے ریاست کا کام کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے. اور گلگت بلتستان جیسے علاقے میں جو ایک پرامن علاقہ ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ ان کی تعلیم سے محبت کرتے ہیں، کتابوں سے محبت کرتے ہیں آج بھی، ان کو وہاں پہ جا کے یعنی کہ اتنا اسٹینڈرڈ کا جو ایک ہائی اسٹینڈرڈ کا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دینا. آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے پچھلے سال انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ وہاں پر اعلان کیا، وہاں پر بھی بن رہا ہے. اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں، اور اس کے بعد کشمیر کی بھی باری کی، جو بھی یعنی فیڈرل کے نیچے جو اپنا آرگنز ہیں حکومت کے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور وہاں جا کے وہ دانش اسکول کا دیا جو انہوں نے پنجاب سے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جلایا تھا، اس کو اب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑا تناور درخت بن رہا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ تعلیم کو ان کی جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے. پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے، اکانومی تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی. دنیا کے انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پر تعلیم کو اولین ترجیح بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکولوں کا تجربہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. غریب کے بچوں کو آپ موقع دے کے دیکھیں، غریب کا بچہ زیادہ بننے چاہیے، زیادہ بننے چاہیے، اس کے نیٹ ورک وسیع ہونا چاہیے تاکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر قائم ہو. بڑی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. اور ہمارا نوجوان نے ہمیشہ ڈیلیور کیا، جب بھی اس پہ اعتماد کیا ہمیشہ اس نے ڈیلیور کیا. آج کل ایجوکیشن ایک منٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان کی نوجوان نسل، جب ہم مارکے حق کی بات کر رہے ہیں، ہم ماضی کے اندر یوم دفاع منایا کرتے تھے 6 ستمبر کو، لیکن پاکستان کی 60% نوجوان نسل نے کبھی انڈیا کو پھینٹی لگتی نہیں تھی دیکھی. اب انہوں نے پہلی دفعہ پھینٹی لگتی
دیکھی ہے, اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جذبہ نوجوانوں کے اندر ہے, اور بھارت اور سب سے زیادہ پرجوش بھی. سلمان غنی صاحب, آج آپ ایک یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آج آپ ان اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ وہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ بھی اور فیوچر بھی, تو وہ آج جب آپ لیکچر دے رہے تھے, میں نے تصاویر دیکھی تھی آپ کی جب یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں, تو ایک لیکچر نہیں بڑا بہترین, لیکن اب ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا اندازہ, تو بس آپ نوجوان نسل نے خود اپنی آنکھوں سے, دنیا بھر نے اور پاکستان کی نوجوان نسل نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی فوج پیشہ ورانہ صلاحیت کی عمل ہے, پاک سرزمین کا تحفظ کرنا جانتی ہے, اور پاکستان کا مستقبل اس بات سے وابستہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل پہ اعتماد کریں, پاکستانیت کا جذبہ ان میں لے کے آئیں, اور یقیناً اور اس وقت تو ہائی, اگر میں کہوں تو پاکستان گمراہی سے بچائیں, گمراہی سے. بہرحال بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, بہت بہت شکریہ جوہری صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں مارکہ حق کو ہم کیونکہ سیلیبریٹ کریں, اور کیوں نہ کریں, ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی, اور الحمدللہ جب ہم نوجوانوں کے حوالے سے خصوصاً بات کرتے ہیں تو آج ہم اسکولوں میں, کالجز میں دیکھیں تو وہ جب پرجوش انداز میں نعرہ لگاتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تو یقین کریں اور خون بڑھ جاتا ہے اور جوش آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ہی ترقی دے. ہمیں اپنی فوج پر یقیناً فخر ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.